हमने लाहौर में भी एक एक्टिविटी की, तो ये मुल्तान में हमारी दूसरी एक्टिविटी थी जो हमने प्लान की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से, सदीकी साहब से कि सर हमारा ये प्रोग्राम और ये हम इस तरीके से चाह रहे हैं करना, तो इन्होंने हमें वेलकम भी किया। और इसके अलावा पूरा शेड्यूल बना के हमें टाइमिंग के हवाले से भी बिल्कुल मुकम्मल मैनेजमेंट भी की, और हमारे साथ बीइंग मतलब समझ लें कि कोऑर्डिनेशन भी, सुपरवाइजिंग भी, और टोटली आज के इस प्रोग्राम को लुक आफ्टर भी किया। सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अब थोड़ा सा कुछ हमारे नौजवानों को ये कॉन्सेप्ट्स होता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं कि जी जब हम पढ़ के निकलेंगे तो सरकार से हमें नौकरी मिलेगी और ये चीज़ें मिलेंगी। तो थोड़ी सी ये मोटिवेशन है, हमारे पोटेंशियल भी है हमारे इस जनूबी पंजाब में, हमारे पंजाब में, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान में, कि हम अगर फ़िशरीज़ के ऊपर काम करें और इसके अंदर मेहनत करें और रिसर्च करें, और स्पेशली जिस तरीके से ये डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है उस हवाले से। हमने इससे पहले एक 15 रोज़ा भी ट्रेनिंग सर ली, सर को पता है। अब उसके बाद ये एक्टिविटी भी है। फिर उसके अलावा भी जब भी हमें फील्ड में या फार्मिंग के हवाले से कोई भी ज़रूरत होती है तो हम इनके पास जाते भी हैं और इनसे कोऑर्डिनेशन भी लेते हैं, और जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है हम इनसे मावनत भी लेती हैं। तो बाकी लोगों को भी यही मोटिवेशन और यही हमारा जज्बा मुल्तान फैमिली लायंस क्लब की जानिब से आज का ये प्रोग्राम। हर डिपार्टमेंट के अंदर साइंसदान होते हैं, तो हमारे इस फिशरीज़ डिपार्टमेंट के डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा साहब हमारे इस डिपार्टमेंट के साइंसदान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनके ख्यालात भी सुनेंगे, और उसके बाद स्पेशली सवाल जवाब के हवाले से भी कई लोग इस इंतज़ार में थे कि चट्टा साहब आएंगे तो हम उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा साहब, डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज, साउथ पंजाब मुल्क। कावश थी कि हम एक ट्रेनिंग कोर्स को करवा रहे थे। फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो फंड कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, तो हम साथ थे। तो राना साहब वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट देयर। तो चले वहाँ हुई, वो इनसे अच्छी गपशप रही। तो उसके चंद दिन बाद ये आए मेरे पास, तशरीफ़ लाए, कहने कि जी हम इसको प्लान करें, ये चीज़ हम करें कोई सेमिनार, एक दिन रोज़ा या 2 रोज़ा। मैंने कहा जी कर लें। अच्छा, फिर ये 2-3 दफ़ा आए गए, तो मैंने कहा पहले देख लूँ कि करेंगे क्या करेंगे। ज़ाहिर लोगों को इकट्ठा करना, एक मुझे ज़रा उतना अंदाज़ा भी नहीं है कि ये इनका क्या पूरा सेटअप है, किस तरह का है। तो मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने देखूँ मैंने क्या चलता है ना। वो 2-3-4 मुलाकातें हुई, ठीक है जी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वाकई सीरियस है ना जी। तो वो पता है वो एक लफ्ज़ मैं कहता हूँ चस्का रेस्टोरेंट ना, बहुत सारे लोग चस्का रेस्टोरेंट पे होते हैं ना। तो मैं अपना नहीं ना टाइम वेस्ट करता हूँ राना साहब, ना मैं एनर्जी वेस्ट करता हूँ ना इस चीज़ों में। मैं मतलब यार ये आ रहे हैं ऐसे वक्त यार ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं ना, तो बंदा करता रहे। वो फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये करना, मतलब करेंगे, ये कर लेंगे, चाह रहे हैं सारी चीज़ें ना। और दैन फिर मैंने वो सिक्की साहब हैं कोलीग मेरे, वो मिल के मैंने कहा जी आप डिज़ाइन करें फिर ना। वो जब बनाया तो फिर 10 दिन में, मेरे 5 दिन में बन गया ना। वो पहले मैं टेस्ट कर रहा था कि किस लेवल पे होगा नहीं होगा, आते हैं डिस्कस करते हैं, चले। तो वो बाल फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने बेस्ट अपनी जो मेरे पास यहाँ पे साउथ पंजाब में फैकल्टी है, जो लोग फील्ड में हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, तो वो भी अरेंज करके सारी दी। तो मेरा ख्याल आपका दिन अच्छा रहा होगा, गपशप सारी फॉर्मिंग के हवाले से जो मतलब एक दिन में होता है, ये प्रैक्टिकली सारे लोग इन्वॉल्व हैं फॉर्मिंग में, चीज़ों में, हैचरी में, ब्रीडिंग में, मॉडर्न एक्वाकल्चर में, ठीक है जी, और फील्ड में। तो ये दे प्ले विद द फिश, ठीक है। तो मेरा अपना भी यही सारी मर्रा है कि मैं कहता हूँ कि मैं मछली से खेलता रहा हूँ और खेलता हूँ ना, ठीक है। बल्कि मैं कहता हूँ मछली मुझसे बातें करती है ना, और बाकायदा बातें करती है। तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि वो लोग आएँ जो लिटरेरी बुकिश नॉलेज से हटके हों, जो जानते हों चीज़ों को, जो मतलब बेसिक करें। तो वो फिर हमने डिसाइड करके फिर मैंने कहा जी ये लोग करें, ताकि कोई जितना मैक्सिमम एक दिन में हो सकता है वो तशनगी ना रहे, वो पूरा हो जाए। फिशरीज़ भी कहते हैं, स्टूडेंट्स भी होंगे ना काफ़ी सारे बैठे, एक्वाकल्चर भी कहते हैं, ठीक है जी। कभी फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर कह देते हैं, टीचर्स भी होंगे कुछ मेरा ख्याल है आप में से। तो सबसे ज़्यादा मुझे गिला टीचर से होता है कि उनको पता नहीं होता क्या है ना, वो फिशरीज़ भी कह रहे होते हैं, एक्वाकल्चर भी कह रहे होते हैं, फ़िशिंग भी कह रहे होते हैं, उनको इन डेफिनेशन का कुछ नहीं पता होता क्या चीज़ है ना। जो
کلچر ہوگا اپنا زمین پہ اسے ہم ایگریکلچر کہیں گے، جو پانی میں کلچر ہوگا وہ ایکوا کلچر ہوگا نا. بڑی سادی سی چیز ہے نا. اس کی ڈیفینیشن کی اگر بات کریں کہ جو بھی زمین پہ کریں گے کلچر کریں گے، ٹھیک ہے جی. اگر وہ زمین کے اوپر کریں گے تو وہ لائف اسٹاک آ جائے گا، اس میں مطلب جانور پالنے ہیں، کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں کریں گی. زمین کے اندر کریں گے، بوئیں گے، کچھ کریں گے تو وہ ایگریکلچر ہو جائے گی. اور زمین سے ہٹ کے پانی میں اتر جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ سمندر کا ہوگا، ٹھیک ہے، یا زمین سے نکالا ہوا ہوگا، یا دریاؤ کا ہوگا، ڈیم کا ہوگا، کسی کا بھی ہوگا. جو بھی پانی میں کلچر ہوگا، وہ پودا ہوگا، وہ جانور ہوگا، فش ہوگی، شیل فش ہوگی، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی ہوگا وہ ایکوا کلچر میں آ جائے گا. یہ فش فارم ایکوا کلچر میں پھر جب بات ہوگی تو وہ میجر اس کا پورشن فش فارمنگ میں آئے گا. 60s سے آنورڈ اس پہ کام کر رہے ہیں، 1960 کی دہائی سے آنورڈ. لیکن جو ریولوشن ہمارے پاس آیا وہ کوئی 80s کے بعد آیا، جب ہمیں بریڈنگ پہ عبور آ گیا کہ مچھلیوں کی بریڈنگ جو ہے ان سے انڈا بچا. کیونکہ کوئی بھی آپ کا بزنس تب تک نہیں چل سکتا جب تک آپ کے پاس ان پٹ جو ہے اس کی جو ہے چیزیں وہ ان پٹ اویلیبل نہ ہو. اور یہ ہمارا ان پٹ اس کا سیڈ اور فیڈ ہے. فیڈ اب آ گئی، پہلے سیڈ تھا. تو جب تک سیڈ نہیں آئے گا تب تک آپ فارمنگ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کی. اور آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اویلیبل ہو جب آپ کو چاہیے، اور جتنا چاہیے اتنا اویلیبل ہو، اور کوالٹی کا سیڈ اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح فیڈ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح. تو یہ الحمدللہ سیڈ کی جب ہمیں کچھ 3 اپنی مچھلیاں، 3 چائنا سے پھر بعد میں ہم نے لیٹ 80s میں لائیں، تو وہ ہمارا ایک چل گیا، فارمنگ سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، چلتی رہی. 2010 کے بعد جو ہے پھر اگلا ایک ایڈوانسمنٹ میں ہم نے قدم رکھا، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ بورڈ بھی، فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بن چکا تھا، یہ کام کرنے لگ گیا. تلاپیا پہ کام شروع ہو گیا، نئی ٹیکنالوجیز پہ اور نئی اسپیشیز پہ، 2 سائڈوں پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. ڈپارٹمنٹس نے بھی، پروونشل ڈپارٹمنٹ میں بیسیکلی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، صوبوں نے کرنا ہوتا ہے، فیڈرل اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو فیڈرل لیول پہ بھی باڈی نے یہ کام کیا. تو نئی اسپیشیز میں تلاپیا، پنگاشیا سب آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ چینل کیٹ فش بھی آئی ہے، لیکن وہ اتنی نہیں چل سکی. ایک اور کیٹ فش ہے، پلس جھینگے پہ زیادہ کام ہم کر رہے ہیں. پھر ٹراؤٹ پہ بھی تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی. اور ٹیکنالوجیز میں بھی ساری انہوں نے بتائی ہوگی ماڈرن ایکو کلچر کے حوالے سے، کہ بایو فلاک تو خراب آیا ہے، اس کو ابھی ہم اس طرح وہ نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہم ٹیسٹنگ سٹیج پہ ہیں. گورنمنٹ ایز سچ بایو فلاک پہ ابھی کوئی لوگوں کو ہدایات نہیں دے رہی، کیونکہ ہماری اپنی ایکسپرٹیز اس میں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں، یوٹیوب سے آیا، یہ لوگوں نے پھیلا دیا ہے. اور وہ لوگوں نے ارن کرنے کے چکر میں، یا کچھ لوگ جو پھنس گئے ابتدا میں آ کے، انہوں نے کہا ہم پھنسے ہیں باقیوں کو پھنسائیں، انہوں نے پھر اسے اتنا پھیلایا کہ سارے لوگ اس پہ کرنے شروع ہو گئے نا. تو یہ بایو فلاک لوگوں نے ایسے پھیلا دیا. لیکن یہ جو کیج کلچر ہے، اب IPRS شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو، ان پانڈ ریسوے ٹیکنالوجی، کوئی 4 لگ گئے ہیں پنجاب میں. تو یہ 2010 کے بعد ایک ریولوشن آنا شروع ہوا ہے فشریز میں. اویئرنیس بھی اس میں ہم نے دینی شروع کی ہے، لوگوں کو نئی ٹیکنالوجیز، ڈیمانسٹریشن، اس طرح کے ادارے جو ہیں، ٹریننگ ڈپارٹمنٹس نے بھی بہتر کرنی شروع کر دی. پھر اگلا سٹیپ ہم نے لیا یہ 2017-18 میں، یہ جو بات کر رہے تھے ہم کہ فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں بنا ہے. تو وہ بورڈ کا میں CEO چلا گیا ایز اے ہیڈ پاکستان کا. تو وہاں پہ پچھلی گورنمنٹ جو چل رہی تھی خاقان عباسی صاحب کی، ان سے بھی اپروچ کیا، لیکن وہ ان کا ٹائم تھوڑا تھا. پھر اگلی گورنمنٹ آئی جو پچھلی گئی ہے ابھی، تو انہوں نے ایگریکلچر ایمرجنسی پلان ایک لانے کی کوشش کی. تو وہ میں نے خود سے اس میں جمپ لیا، کہہ کے سیکٹری سے کہہ کے، تو پرائم منسٹر آفس اپروچ کر کے، تو میں نے کہا جی میں نے بریفنگ دینی ہے نا جی. جہانگیر ترین صاحب اس وقت ٹاسک فورس کے ہیڈ تھے. تو وہ پھر وہاں سے الحمدللہ ان سے ٹائم لے کے شروع ہوا. پھر 100 کے قریب میٹنگ ہم نے پرائم منسٹر آفس میں کی، ٹھیک ہے جی. اور 3 میگا پروجیکٹس جو ہے اس وقت جو چل رہے ہیں، ایک شرم فارمنگ کا، پورے ہم نے اسٹیک ہولڈرز پورے پاکستان سے اکٹھے کیے، ڈپارٹمنٹ کے بھی، فیڈ والے بھی، پروسیسنگ والے بھی، سارے لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی. تو تیسری چیز ہم مطلب جب یہ ایڈوانسمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر ہم یہ آگے ایک پیکیج لے کے آئے. 3 میگا پروجیکٹ، شرم کلچر کا، کیج کلچر کا جو ابھی لگے اپنے غازی گارڈ میں دیکھے ہوں گے، یا کئی اور مرسی میں لگ رہے ہیں، زیادہ ادھر لگ رہے ہیں اس میں پنڈی ڈویژن میں ڈیموں میں. تو اسی طرح جھینگے پہ
کام شروع ہوا، لیکن وہ شاید اگر یہ کووڈ نہ آتا تو اب تک بہت ڈیولپمنٹ ہو جاتی۔ کووڈ آنے کی وجہ سے ایک دم چیزیں رک گئی۔ میں ڈپارٹمنٹ میں واپس آ گیا، میں بیسیکلی ڈپارٹمنٹ آف فشریز کا ہوں، تو واپس آنے سے اور کووڈ آنے سے کچھ مطلب مینجمنٹ میں ایشوز آئے تو وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ جھینگا ہمارا ایک ایسا ہے جو بڑا پوٹینشیل بھی ہے، یہاں پہ زمینیں ہماری، کھارا پانی ہے ہمارے پاس، وینامائی ایک اس کی سپیشیز ہے جو کھارے پانی میں ہو سکتی ہے، اور وہ ریئلی گیم چینجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں پہ اس کے سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے کر کے تو منسٹر صاحب گورنمنٹ کو کسی نے بتایا، میں بتا کے آیا ہوں، پہلے 4-6 سال لگا رہا ہوں، تو ابھی پھر دوبارہ کسی نے بتایا اور وہ پھر اس پہ ایک دم لگ گئے نا جی، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اتنے پیسے دیتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، تو اس دن سارے اسٹیک ہولڈر تھے، تو میں نے پھر ان سے عرض کیا، میں نے کہا جی یہ سارا کچھ آپ کریں، اس میں بڑی ضروری ہے فیڈرل گورنمنٹ کا آنا۔ یہ صوبے کا کام ٹھیک ہے، لیکن جھینگا باہر سے آنا ہے، اس کا بروٹ اسٹاک باہر سے آنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، باہر سے اس طرح لے کے آنی ہے۔ جب تک فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی، ایک منسٹری نہیں ہے، منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی ہے، منسٹری آف میری ٹائم افیئرز ہے، فائنانس منسٹری ہے، کامرس منسٹری ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جب تک یہ ان صاحب منسٹر صاحب کو، میں نے کہا منسٹر صاحب ہیں ہمارے جو آج کل وہ میاں عامر محمود جن کا پنجاب کالج ہے، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی یا بڑے افضل صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو فارمر بھی ہیں، لکیری فش فارمر بھی ہیں کافی بڑے، وہ بھی بایو فلاک میں لگے ہوئے ہیں دبا کے۔ اچھا، تو وہ خیر وہ تھوڑی میں نے ڈسکشن ان کو بتایا کہ جی آپ جو مرضی جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کریں، جو مرضی دیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو سالو کرنا ہے، اور لوگوں نے سب سے ضروری امپارٹنٹ ہے لوگوں کا ذہن بنانا کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ، میں نے کہا میں 2.5 سال لگا رہا ہوں، بڑی مشکل سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور میرے آنے سے سب پھر فارغ ہو گئے نا۔ جب تک آپ ان کو سمجھا نہیں پائیں گے، جب تک آپ کے کسٹم والے کو ایئرپورٹ پہ پتہ ہوگا یار یہ نیشنل کاز ہے ہماری، وہ کیا کرتے ہیں حرامزادے کہ وہ شاپر پہ، میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا ایک بیگ میں 2.5 لاکھ بچہ ہوتا ہے، اچھا وہ ایک بیگ پہ 1 روپیہ اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے نا، وہ کیا کہتا ہے نہیں جی کتنے بچے ہیں، 2.5 لاکھ روپیہ دے دے ایک شاپر کا نا، 10 بیگ ہیں، بندہ تو مر گیا ادھر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ میں نے کہا اس پہ میں نے بڑی مشکل سے مسئلہ حل کروایا۔ فیڈ پہ پولٹری انڈسٹری جو ہے رانا صاحب آپ کے لیے، کہ پولٹری کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس پہ ٹیکسز نہیں ہے، اور فشریز اب نہ شروع ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، اور اس پہ سارے ٹیکسز لگائے ہیں۔ میں نے مطلب میرا خیال ہے کچھ 10 میٹنگز، سپیکر قومی اسمبلی کی کمیٹی بنی ہے جی، چیئرمین سینٹ کی کمیٹی بنی، ان سب کو بار بار فائنانس منسٹری کو وہ جا کے ان کو منا کے آتے ہیں کہ جی اس پہ 0 کر دیں، ہمیں 5-10 سال کے لیے لوگوں کو کچھ کرنے دیں، آنے دیں۔ آپ جگہ جگہ پہ ٹیکس لگا کے بیٹھ جائیں گے، مٹیریل آنا ہے، کیج خریدنا ہے، لوگوں نے کسی نے فیڈ کی مشینری ہے، اور فیڈ پہ میں نے جا کے کوشش کر کے ٹیکس ختم کرایا اس پہ نا، اب پھر 16% یا کتنے % لگا ہوا ہے۔ میں فیڈرل گورنمنٹ میں چونکہ 2-3 دفعہ رہا ہوں تو میں بہت کچھ جان گیا ہوں نا، وہ جاننے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مطلب نہ جاننا، شعور، میں کہتا ہوتا ہوں کہ شعور آنا پاکستان میں جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ جس کرب سے اس وقت ملک ہمارا گزر رہا ہے، عوام گزر رہی ہے نا اس وقت، مطلب عوام نہ چاہتے اندر سے وٹ کھا رہی ہے، اندر سے مروڑ کھا رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر بچہ ہر بڑا اندر سے، اور اسے کچھ وہ کیا ہے کہ شعور آ گیا ہے، نہ دے سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بظاہر ایک فضا ہے۔ تو مجھے سیکٹر کے حوالے سے اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے یہ بہت پہلے یہ چیزیں سمجھ نہیں آنی شروع ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لیکن مایوس نہیں ہوا جا سکتا، چیزیں ہونی ہیں، کام ہوگا انشاءاللہ، کچھ ہوگا۔ سمندر ہم کبھی سنیں گے نا، شاید اتنی بات ہوئی ہو کہ ہمارا 1100 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن پڑی ہے جی، تو ہمارے آج تک ایکوکلچر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلا بندہ ہوں جس نے زندگی میں کوشش کی کہ اس میں کراؤں ایکوکلچر نا، آج تک بڑے بندے سارے باتیں کرتے رہے نا، بارڈر کے قریب جا کے دکھائیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اگر ٹھیکہ بھی لینا ہے تو آدھے پیسے آپ نے ادھر دینے، ٹھیک ہے، کوئی فشریز کا ٹھیکہ لینا ہے، وائلڈ کوئی چیز کرنا ہے تو پیسے آپ نے ادھر۔ اسی طرح سمندر کو پاس سے گزر کے دکھائیں، آپ کو کوئی نزدیک نہیں جانے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہمارا اتنا سمندر ہے جی، اس کو بھائی کیسے کریں، بندے کو تو آپ گھسنے نہیں دیتے، سارا آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، سیکیورٹی کے نام سے پتہ نہیں ہم نے وہ استحصال کیا اپنے ملک کا کہ جی وہ ادھر پتہ نہیں سمندر کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کرنے والے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، ادھر دھیان نہیں ہوتا، اور اپنے بندوں کے لیے جوتے مار مار کے نا، مطلب ہم نے ساری چیزیں چل رہی۔ تو وہ مطلب ہے بہت سارے کام ہیں جو ہونے چاہیے، جو آسانی سے ہو سکتے ہیں، لیکن قوم ایک مائنڈ سیٹ بنائے۔ باہر یونیورسٹی میں فشریز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی،
ایگریکلچر میں. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے نا, یہ بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یا جو ٹیچر کوئی ہیں تو, کہ پروفیشنل ڈگری ہے. پروفیشنل ڈگری ہم MBBS کی دیتے ہیں, تو جب MBBS کی ڈگری 5 سال کی بچہ کرتا ہے یا بچی کرتی ہے تو شی از ایبل انف کہ وہ جا کے MO کے طور پہ سرو کر سکتی ہے نا, یا کر سکتا ہے. ٹیمپریچر دیکھ لے گا, بخار ہے کہ نہیں ہے, پیناڈول کا کچھ نہ کچھ دوائیاں, پھر کسی کے ساتھ بیٹھے گا تو چل جائے گا نا. انجینئر ہم 4 سال بعد انجینئر بناتے ہیں, تو وہ انجینئر کمپیٹنٹ ہے کہ کتنا سریا ڈلنا ہے, میکینیکل ہے تو وہ الیکٹریکل ہے, جو بھی ہے وہ اپنے کام کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. فشری DVM کا ایون ڈنگر ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہی ڈگری ہے نا, DVM والا بھی آپ کو مطلب وہ ایک ڈنگر ڈاکٹر ہوتا ہے. فشریز 4 سال کی ہم BS کراتے ہیں, پھر 2 سال MPhil بھی MS بھی کرا دیتے ہیں. ان بچوں کو میں قسم سے کہتا ہوں مجھے مچھلیوں کے نام بتا دیں, کچھ زیرو ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ پہ پھینک دو جا کے نا. اچھا پھر ان کا کہتے ہیں جی ڈپارٹمنٹ MOU کر لے. بھیا ڈپارٹمنٹ آپ کا یہ کیسے اٹھا کے لے جائے؟ پیسے آپ اکٹھے کر رہے ہیں لوگوں سے, ذلیل آپ لوگوں کو کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کی مستقبل آپ خراب کر رہے ہیں. تو گند ہم پہ ڈال دیں گے جی جا کے ہم ڈپارٹمنٹ کریں. ڈپارٹمنٹ کیا کرائے گا ان کو؟ ٹھیک ہے جی. تو وہ دنوں میں کیا سکھا سکے. میں چائنا میں گیا, وہاں پہ MSc 2 سال کی, 1 سال پڑھنا ہے, اگلا پورا سال جو ہے وہ آپ نے وہ بچیوں نے ہیچریز پہ جا کے رہنا ہے. فشریز کے لیے نا ہیچریز پہ رہنا ہے. ان کی یونیورسٹیز نے ہیچریز پہ اپنے ہاسٹل بنائے ہیں. پورا سال 1 سال بچوں نے بریڈنگ, مچھلی کو اٹھانا, جال لگانا کرنا. وہ بچہ بچی ہیچری مینیجر ہوگا سال بعد جا کے, 1 سال پڑھے گا. ہم 4 سال کی ڈگری دیتے ہیں وہ, اور اس میں اتنے مضمون ٹھوسے ہوئے ہیں. یہ اسٹیٹ پڑھے گا اپنا, ٹھیک ہے پڑھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کر کے پڑھاتے بھی. وہ اب جو سیمیسٹر سسٹم آ گیا ہے, اسائنمنٹیں دے دیں, اور وہ مطلب ہے پیسے اکٹھے کرنے لگے ہوئے ہیں, ایوننگ کلاسز, مارننگ کلاسز, سارا. اور وہ مطلب بیکار بچے پیدا کر کے دے رہے ہیں. میرا اپنا بچہ 9 سے 1 سال سے پڑھ کے بیٹھے گھر میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. بھتیجا 2 سال سے گھر میں بیٹھا ہے, بیٹی 3 سال سے گھر میں بیٹھی. ٹھیک ہے. یہ ان کو کہاں لے جائیں؟ اور جب میں بچے دیکھتا ہوں کہ لائنوں میں یہ سارے مطلب اس طرح, تو وہ مطلب کم از کم یار ٹیکنیشین تو ہمیں اچھے بنا دیں نا. اسسٹنٹ پروفیسر تھے, یونیورسٹی کے 19 اسکیل ہے, اور وہ فشریز پہ ایکوا کلچر پہ بات کر رہا ہے. اور اسٹارٹ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوگا فشنگ, لکھا ہوا فشنگ ہے. فشنگ ہے کنڈی ڈوری سے مچھلی پکڑنا یا جال سے مچھلی پکڑنا. پڑھا ہے ایکوا کلچر رہا ہے, اس کو بیسک ڈفرینس ہی نہیں پتا کہ فشنگ کیا ہے. اور پھر بتا رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے جو زہر ڈالا جاتا ہے, جو تالابوں میں بنایا جاتا ہے. وہ یار کہاں زہر ڈالتا ہے, کون ڈالتا ہے؟ کہ پہلے مچھلی تو آ لینے تو پھر اس کو زہر بھی ڈال دیں گے. میں 7 منٹ اس کی لیکچر میں بیٹھ کے میں اٹھ کے باہر چلا گیا. میں نے کہا یار یہ میری دہی بنا دے گا دماغ کی, جو یہ پڑھا رہا ہے لڑکا. اور وہ بعد میں پھر وہ مجھے ملا اسی مثال کیسا تھا. میں نے کہا یار وہ میں نے کہا آپ شعلہ بیانی بہت زبردست تھی. ٹھیک ہے, بڑا زبردست آپ نے دیا لیکچر, جیسے وہ امجد ابھی لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ نے لیکچر بڑا زبردست دیا ہے, لیکن اندر کچھ نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اندر جو تھا. میں اٹھ کے باہر چلا گیا. تو لیکچر پہ کہتا جی میں نے سر لیکچر پہ پاکستان لیول پہ میں نے ون کیا ہے, وہ بیسٹ اسپیکر یا اس طرح کا چیز ہے. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ نا. تو لیکن وہ بلکہ وہ بتاتا ہوتا ہوں کہ وہ گورا آ گیا نا ہمارے, اس کو شام کو انارکلی کھانے پہ لے گئے. ٹھیک ہے جی, بڑا اسپائسی فوڈ زبردست لاہور کا کھانا شانا اس کو کھلایا گورے کو بیچارے کو نا. تو رات کو ہوٹل چھوڑ دیا جہاں ٹھہر تھے, صبح پھر ملے, تو آگے دن کو کام کرنا تھا. تو دن کو ہاں جی, تو رات کو اسے وہ پاکستانی جو اس کا دوست تھا پوچھا ہاؤ واز دا میل لاسٹ نائٹ نا. وہ کہنا آن دی ہول اٹ واز ویری گڈ بٹ ان دی ہول اٹ واز ٹیریبل. میری تباہی پھیر دی اس نے نا, مطلب رات میں بیڑا گرک ہو گیا میرا نا. تو وہ آن دی ہول فشریز پڑھا رہا تھا بڑا زبردست, لیکن میرا اس نے کواڑا کر دیا 5 منٹ میں اس پروفیسر صاحب نے نا. تو یہ فیکٹس ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, ہم ہپوکریسی نہیں چھوڑیں گے, اور ہم مطلب پتہ نہیں کیا قوم مطلب کس طرف جا رہے ہیں نا, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی ہمیں آ کے ٹھیک کر کے دے کے چلا جائے. دوست میرے کہتے ہیں کہ جی دی موسٹ ان ایجوکیٹڈ ڈپارٹمنٹ از ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, مطلب رویوں سے, چیزوں سے نا. ٹھیک ہے, جس کے پاس جتنا ہوتا ہے انہیں اسی پہ لڑنا ہے نا. ان کے پاس یہی ہے کہ تیری لینگویج کیوں گیا, میری لینگویج کیوں ہے نا. وہ دنیا لیول پہ, ملک لیول پہ تو نہیں سوچیں گے نا. ٹھیک ہے, وہ اپنے ان کی دنیا وہی ہے نا. ایک خاتون جو ہے وہ شادی کر کے آتی ہے تو وہ ساری عمر اپنے جہیز کے لیے پھنسی رہتی ہے نا, کہ میرے بھانڈے میرے 3 برتن ٹوٹ گئے نا. انہوں کوئی دنیا نال نہیں کرتی,
بندے آئے مرے بستر لبے، اپنا بستر نہیں کرنا، اپنی چیزیں نہیں کرنی ہے نا. اس کے پاس جو ہے یہ انسان کو اللہ نے ایسی چیزیں ڈال دی ہیں نا بھی تیرے نال دا کوئی پیدا نہیں ہویا اور تیری شہر کسی نے ہاتھ لایا تو بس تیرا نقصان ہو جائے گا نا. تو یہ ایسے ہے. یہ میں مطلب ایون فیملیوں میں آپ لوگ سارے اپنے دیکھیں، ہم ہر معاشرے سے کے ہر بندے سے بڑا اچھا ہمارا ریلیشن ہوتا ہے سوائے اپنے بہن یا بھائی سے. ہم لوگوں کے لیے اتنا اچھا ہوتے ہیں، جتنے لوگ ہوں گے نا یا اپنے گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہوں گے یا گھر والوں سے ٹھیک ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتے، باقی ساری دنیا سے ٹھیک ہوں گے نا. اسی طرح پروفیسر 4 کٹھے نہیں رہ لیں گے، ٹھیک ہے، باقی وہ سارے بڑے اچھے ہوں گے ساری چیزیں. اور ان سے جو بچے ان کے پاس آ گئے ہیں وہ بیچارے مطلب یہ ایسا ہی یہ انسانی معاشرے جہاں پہ ہیں اور وہ گرون اپ نہیں ہے مینٹلی تو وہ ان کے ایشو ایسے آئیں گے چلنے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو کوئی ہماری فریش واٹر کی 200+ اسپیشیز ہیں، ان سب کو ٹیسٹ کرنے کے بعد 8-10 پیرامیٹر ہیں، ٹھیک ہے. وہ مچھلی گرو کر سکتی ہو، اس مچھلی کا ٹیسٹ اچھا ہو، لوگوں میں وہ اس کی کانٹوں کا ایشو ہے، وہ مچھلی بڑی ہو سکتی ہو، خوراک لے سکتی ہو، انڈے دیتی ہو، بچے دے سکتی ہو کیپٹیویٹی میں. کو 10-12 اس کے پیرامیٹرز ہیں جن پہ وہ فال کرے گی تو وہ ریکروٹ ہوگی ایکوا کلچر میں. ادروائز اتنی مچھلیاں بڑی یا دوسری تو وہ اس میں فال نہیں کریں گی نا، ٹھیک ہے. کس چیز کی کمرشلائزیشن ہو سکتی ہے، کون کمرشلی پروڈیوس کس کو کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سلیکشن کے بعد چند سپیشیز آتی ہیں. تو روہو موری تھیلا اپنی جو ہیں اور اس کے علاوہ 2-3 مچھلیاں ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی ایشوز ہیں. کسی کے جو ہے وہ بریڈ نہیں کر پا رہی ہوتی، کسی کے بریڈنگ ہو رہی ہے لیکن ان کے انڈے پہ ابھی سائنس ہے نا، سائنس نے ساری عمر دنیا تو بھی ہے تو ابھی چلنی ہے نا، اس نے ڈسکور ہونا ہے. سارا کچھ آج ہم نے کر لیا تو اگلی دنیا نے آگے کیا کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. آج سے 10 سال پہلے ان چیزوں کا تصور نہیں تھا جو آج ہے، اور جتنی تیزی سے سائنس ہو رہی ہے نا. اور وہ جو ہے نا لوگوں کا خیال کہ جی سائنس مطلب سائنس نے چیزیں نکالنی ہے کچھ کرنی ہے. اللہ نے سارا کوئی بنا دیا ہے، کوئی اس کی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی سائنس یہ کہتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سائنس ابھی وہاں پہنچی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس صحیح ہے، اس میں مطلب ہے کہ سائنس ابھی ادھر پہنچی نہیں ہے. سائنس نے پہنچتے رہنا ہے، چیزیں نکالتے رہنا ہے، پہنچتے رہنا ہے، نکالتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آگے چلیں گی تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے کوئی ایسی چیزیں آ جائیں کہ اور مچھلیاں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں، اسپیشیز بھی آ رہی ہیں. کوئی چیز جسی کی ڈیمانڈ ہوگی تو کھائی جائے گی. ابھی بھی مچھلی آتی ہے تو بکتی نہیں ہے سال کے 2 مہینے بڑی مشکل سے نا. اس کی کولڈ چین ڈیولپ ہو، اس کے نگیٹس یہ وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ اگلا جو سلوگن اب ہم نے شروع کیا ہے کوئی پچھلے 6 ماہ سے، وہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فش کنزمپشن پہ آئیں، مچھلی کھانے پہ آئیں. زچہ بچہ کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کا جو ہے مچھلی کا ہر ہفتے میں کم از کم 1 پیس ہر بندہ ضرور کھائے. اور جو مطلب ہے زچگی میں خاتون کو زیادہ کھانی چاہیے. اگر ہم مچھلی کھلائیں گے خواتین کو تو اگلی نیشن ہماری برین ان کا اچھا ہوگا، ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی پوری ہوگی، چیزیں آئیں گی. یہ ہیں بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ میں کہہ رہا ہوں اس پہ آ رہے ہیں نا، اس پہ ہم کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم جب تک لوگوں کو ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کے مختلف چکن کی کچھ 200 ڈشز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے. مچھلی کی بڑی مشکل سے 10-15 ابھی ہم نے بلکہ ایک دفعہ ہم نے بنا کے تو مختلف لگائی تھیں. تو جب ہم یہ ہو جائیں گے ہم اس کی امپارٹنس، آج بھی مچھلی ہم نے کچن میں نہیں لے کے جاتے کہ سارا سال ہمیں مل جائے. مچھلی سب سے سستی مل رہی ہے، مرغی سے بھی، بڑے گوشت سے بھی، ہر چیز سے سستی مل رہی ہے، پھر بھی نہیں لیتے. ہم اس کو لگژری آئٹم کے طور پہ لے ہیں، کچن آئٹم کے طور پہ لے ہی نہیں رہے. کچن آئٹم میں لیں گے، مچھلی آپ کا پارٹ ہو جائے گی کچن کا، آپ کی فریج میں پڑی ہوگی تو یا اس کے آپ کہتے ہیں جا کے بازار سے. ابھی ادھر ملتان اگلے دن میں نے ایک وزٹ کیا، یا مچھلی منڈی میں ایک دکان ہے نا، تو وہاں پہ آپ جائیں تو وہ انہوں نے نگٹس یا گولا کباب، وہ چپلی ٹائپ اسے مختلف چیزیں تھوڑی بنا کے رکھی ہیں، لیکن وہ جارے 10-20 منگاتے ہیں، کوئی لے جاتے ہیں تو پھر اتنے منگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چکن کے جائیں تو پتہ نہیں کیا چیزیں ملیں گی نا. تو وہ جب تک اس کا قیمہ بنا ہوا آپ کو اویلیبل ملے، ہاف کوکڈ، سیمی کوکڈ، فل کوکڈ، اس طرح کی چیزیں جب جی مارکیٹ میں آئیں گی تو وہ چیزیں ہو جائیں گی اس میں آٹومیٹیکلی، کیونکہ یہ ہوگی، ویلیو ایڈیشن آئے گی، اس کی پرائسز بھی بہتر ہوں گی، سارا سال کھائی جائے گی تو آٹومیٹیکلی پروڈکشن میں پھر اضافہ ہوگا. وہ اس کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. ایک تو جو مچھلی ہم روہو موری تھیلا جو بھائی کہہ رہے تھے، یہ کوئی نہیں لینا باہر، ٹھیک ہے نا جی، ہمارا کوڑا کوئی نہیں لیتا. یہ ہمیں اس کے لیے شرم پیدا کریں، ایکسپورٹ کریں گے، جس پہ میں زور دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. بارہ مندی ایک سی باس ایک مچھلی ہے، ان کو پیدا کریں.
سیکنڈلی ہمیں اپنی کرنے کے لیے جو میں نے وہ ادھر بات ہوئی تھی کہ پورا ہولسٹک ویو سے آپ کو ایک ہائیجین کنڈیشن میں ساری چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے جی، اور تب وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تحت ایف ڈی اے کا ادارہ ہے، مختلف جو ہے ان کے پیرامیٹرز کے تحت مچھلی پیدا ہوگی، فیڈ سیڈ ہر چیز اس طرح سے ہوگا، سرٹیفائڈ ہوگا، انوائرمنٹل سارے پیرامیٹرز ہوں گے تو وہ مچھلی ایکسیپٹیبل ہوگی، ادروائز وہ لے گا کوئی نہیں۔ تیسری چیز کہ مچھلی پیدا کرنے کے لیے جو پروڈکشن کاسٹ ہے ہماری پیداواری لاگت وہ بہت زیادہ ہے، ہم کسی سے کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تلاپیا بار جو ہے 100 روپے میں اگر فلے ایک مل جاتا ہے تو ہمیں 1000 روپے میں پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے، ٹھیک ہے، 50 روپے 60 روپے یونٹ، ٹھیک ہے، اور کہاں سے لائیں گے؟ اور خوراک آپ دیکھیں کہاں سے دیتے ہیں، جو اگر کوئی فارمر ہے یا کوئی سمجھتے ہیں تو ہماری پیداواری لاگت داڑھی نالوں مچھاں ود جاندی ہیں، ٹھیک ہے، وی کانٹ افورڈ کہ اسی اس مطلب ایک وہ ایک پرانے زمانے میں اگر کوئی آپ میں کوئی اتنا پرانا بندہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا، تو وہ سپیکر ایک ہر گاؤں میں یا 2-3 گاؤں میں ایک سپیکر والا ہوتا تھا، جو جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس کو بلایا جاتا تھا، بڑے توے ہوتے تھے، وہ ریکارڈ لگاتا تھا، تو جو بندہ جاتا تھا اس کو دیتا تھا 5 روپے، تو اپنی مرضی کا گانا لگوا لیتا تھا نا، وہ 2-3 دن اس گاؤں میں لگاتا تھا، تو وہ جس کی شادی ہونی اس کے گاؤں چلا جانا، تو وہ اعلان کر رہا تھا کہ جی ایک صاحب سپیکر والے نو خوش ہو کے 5 روپے دے کے 10 روپے بقایا لے رہے ہیں نا۔ تو وہ ایسے ہے کہ وہ ہمیں جو مچھلی 10 روپے میں پال کے 5 روپے میں نہیں بیچ سکتے، ہماری مچھلی 10 روپے میں ہی پلے گی، 5 روپے میں پل نہیں رہی، جتنی مہنگائی ہے یہاں پہ، جو صورتحال ہے، جو اوورال ڈالر کی سچویشن ہے۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں، اور بھی بہت ساری گنا سکتا ہوں، لیکن یہ موٹی موٹی ہیں کہ پیداوار کا طریقہ کار، ٹھیک ہے، پیداواری لاگت، ٹھیک ہے، اور پیداواری سپیشی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہم اس انٹرنیشنل معیار پہ جب لے آئیں گے تو سب کوئی لے لے گا، پھر اس کے بعد ہم جا کے کھڑے ہوں گے کہ جی ہم بھی کچھ چیز بیچنے کے لیے آئیں گے، تو پھر انٹرنیشنل ایک پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک پالیٹکس کی کس کا کیا ہے، وہ جی ہمیں اتنے پیسے، ہم آپ سے $50 کی یہ چیز لیں گے تو آپ ہمارے $60 کی آپ ہم سے یہ چیز لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم لوگوں سے امپورٹ ایکسپورٹ ساری دنیا برابر کرتی ہے نا، کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو ڈالر دیتا جائے لیتا نہ جائے نا۔ تو وہ ابھی مطلب پچھلے دنوں ایک بڑا شور تھا، یہ پنگاشیس مچھلی آتی ہے ویتنام سے جو کھاتے ہیں نا ہم، اچھا وہ 2018-19 کی بات ہے جب میں نیا گیا تھا، تو وہ ادھر سے بڑا پریشر آیا فارمرز کا، فوڈ سیکیورٹی کا، کہ جی بند کرائیں نا اسے پاکستان میں۔ وہ وزارت فیڈرل گورنمنٹ میں تھا تو وہاں پہ سیکٹری صاحب اور سارے ہم ڈیل کر رہے تھے، منسٹری آف کامرس، جی بتائیں کیا کرنا ہے، تو ہماری منسٹری آف فوڈ تھی، تو وہ انہوں نے وزارت کہا جی کیا کرنا ہے، میں نے کہا جی میں تو اسے بند نہیں کروا سکتے، ہم نہیں کروا سکتے، کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی ان سے ہم یہ پنگاشیس آ رہی ہے نا، تو ہماری شادی بیاہ میں ہر جگہ یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آج میں اسے بند کرا دوں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویتنام سے آ رہا ہے، تو ویتنام سے ہم وہ اگر کوئی 8,500 ٹن $13.5 ملین کی وہ مچھلی ہم لے رہے، اس سال لی تھی ہم نے، اور $13.5 ملین کا بڑا گوشت ہم سے وہ لے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بڑا گوشت ہمارا لیتا کوئی نہیں ہے، ایک FMD فوٹ اینڈ ماؤتھ جسے منہ کھور کہتے ہیں نا، بیماری ہوتی ہے جانوروں کو، وہ بیماری ہماری نہیں جان چھوڑ رہی نا، اس وجہ سے ہمارا لائف اسٹاک کوئی نہیں لیتا بات، فوٹ اینڈ FMD سے کہتے ہیں، فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، منہ کھور جو بیماری، پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، منہ کو خراب ہو جاتا ہے، اچھا، تو وہ اس کی وجہ سے اب وہ چائنا ہم سے لینا چاہتا ہے گوشت، لیکن انٹرنیشنل مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں لے سکتا۔ وہ کیا ڈرامہ ہے کہ ویتنام ہم سے لے جاتا ہے نیچے اور ہمارا گوشت ویتنام آگے چائنا کو بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ $13.5 ملین کا $13,000 ملین کا ہم بیچ رہے تھے، اتنا ہی لے رہے تھے۔ تو میں نے کہا جی آج ہم ان کی مچھلی بند کریں گے تو وہ ہمارا گوشت بند کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ مچھلی ہم نے ادھر بند کر دی لانی، تو جو کچن میں جگہ بنائی ہوئی ہے، ہمارے فارمرز اپنی کوشش کریں تو اپنی پیدا کریں، پھلے پیدا کریں، ادھر وہ دے دیں۔ آج بند ہو گئی تو جو کچن میں اس کی جگہ ہے، جو فریج میں اس کی جگہ ہے، اس کی جگہ کوئی اور آئٹم لے لے گی، پھر اگلے 10 سال ہمیں پیدا کر کے، جیسے ابھی مچھلی کوئی نہیں کھاتا تو پھر لگ جائیں گے اس چیز میں، تو اس کے ہم پیدا کر کے کمپٹیشن کر کے ریپلیس کریں نا۔ اس سال پھر لوگوں نے کیا، اب 2-3 سال مطلب یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، اب کل وہ اسی میٹنگ میں مجھے پتہ چلا کہ 3-4 لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں فلے پنگاشیس کے، باقاعدہ انہوں نے بنائے ہیں پاکستان میں اپنی پیدا کر کے، جن میں یہ ہمارے منسٹر صاحب بھی تھے، یہ توکل والے ہیں، اور ایک اور 2-3 لوگوں کے پاس فلے پڑے ہوئے ہیں جن کے ابھی تک بکے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ادھر پھر ڈسکشن ہوئی کہ جی فلے کیوں نہیں بکے، ان کے جی کلر کا پرابلم آ رہا ہے۔ کلر کا پرابلم کیوں آ رہا ہے کہ جو میٹ ہے جب وہ اس کو بناتے ہیں تو اس میں ایک بلڈ کی کوئی ویسل ہے، تو انہوں نے وہ نہیں نکالی،
وہ کسی طرح ریموو کرنی ہوتی ہے. اب وہ بلڈ کی ویسل بھی تو بلڈ بھی اس کے اندر رہ گیا. جب وہ رہی تو اس نے اس کا کلر بھی چینج کر دیا, اور جب وہ پکی تو وہ بلڈ کے اندر جو ویسل کے اندر بلڈ تھا, ظاہر ہے وہ بلڈ ہوگا جو نان آکسیجنیٹڈ ہے, یا جو وین کا بلڈ ہوتا ہے جو ٹاکسک کیری کر کے لے کے جا, ٹاکسیسٹی کیری کر, تو وہ اگر اس کے ساتھ کوک ہو گیا تو اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا. تو وہ لوگوں نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمیں ٹائم لگے گا, ہم اپنے آپ کو امپروو کریں. لیکن اگر بند کر دیتے تو نئے سرے سے آتے تو پھر نہ ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ کچھ اوپر لیول کی باتیں ہیں.